अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से जो इस्तदा की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें जो 7 वोट मुस्तरद करार दिए गए हैं उनको कलअदम करार दिया जाए और यूसुफ रज़ा गिलानी को बाज़ाब्ता तौर पे चेयरमैन सेनेट जो है वो होने का हक़ दिया जाए। लेकिन अब ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी है। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला की जानिब से सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारिजा को एक चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद ना की जाए। नवाज़ शरीफ ऐलान शुदा मुजरिम और मफरूर हैं। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी हिफाजती ज़मानत मंजूर करवा ली है। 26 मार्च को उनकी तलबी है और वो नैब भी जाएंगी। दूसरी जानिब जो नैब का दफ्तर है लाहौर का उसको रेड जोन भी करार दे दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ निज़ामी साहब जो इम्पॉर्टेंट बात है, मंसूरा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तंज़ किया शरीफ ख़ानदान पे, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा माजी में लाहौर का एक सियासी ख़ानदान सेलेक्ट होता रहा है। उसके बाद जो खलीज थी, जो दूरी थी, वो तो बाज़ लोगों का कहना था कि इस पर मोहर सब्त हो रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब से हालिया रब्ता किया है उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों से कहें कि बचगाना सियासत ना करें। अब ये क्या दोनों की जानिब से निज़ामी साहब आपको क्या लगता है बचगाना सियासत है? जी हाँ, मेरे ख्याल से मौलाना की मुराद ये है कि अपना जो डर्टी लिनन है वो पब्लिक में ना धोएं और एक दूसरे पर सियासी के अलावा पर्सनल अटैक ना करें, क्योंकि इससे जो PDM है वो अलायंस कमज़ोर होता है। मेरे ख्याल से अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे अपोजिशन मजमूई तौर पर कमज़ोर हो रही है। तो इसकी क्या मुराकात हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN में कौन सी ऐसी आफत आ गई कि जरदारी साहब ने अचानक वो एक बयान दे दिया जो मुतरादिफ था कि स्पेनर इन द वर्क्स वाली बात थी। तो और उसके जवाब में फिर मरियम ने भी तुर्की बदल की जवाब दिया। तो इससे तो आपका अलायंस जो है वो लोग बड़े मायूस हुए जो पहले बड़े हार्टेंड थे कि जी आप लोगों ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया यूनिटी का और यूसुफ गिलानी को सेनेट इस्लामाबाद से मुंतखब कर दिया। देखिए, सेनेट का इलेक्शन अपनी जगह पर है। जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और जो PDM का बयानिया है, असल मकसद वो है जो बातें किसी इजलास के अंदर होती हैं वो एतमाद में की जाती हैं, वो टीवी की जीनत नहीं बननी चाहिए, ना बन सकती हैं ना बननी चाहिए, वरना इजलास मुमकिन नहीं होते। वहाँ कोई शख्स भी एतमाद में बात नहीं करेगा। वहाँ पर इख्तलाफ राय भी होता है, वहाँ पर इख्तलाफ भी हो सकता है, वहाँ पर तनकीद लीडरशिप है। अगर सारे जमातों के सरबराह हैं, अगर वो ये समझते हैं कि मुनासिब के किसी पर तनकीद की जाए, ये भी उनका हक़ है, ये भी उनसे कोई ले नहीं सकता। ये भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी और को तकलीफ़ पहुँचे। तो मकसद उस इजलास का बड़ा वाज़ेह था कि लॉन्ग मार्च और जो इस्तीफ़े हैं उनके बारे में बात की जाए। बहरहाल वहाँ जो उस इजलास के अंदर बातें हुई, 7 घंटे का इजलास था, तो वो बातें मीडिया की जीनत बन गई और मैं और आज एक हफ़्ते बाद भी उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो असल मकसद जो है वो PDM का निज़ाम की तब्दीली का है। उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, ना उसमें कोई उसकी शिद्दत में कोई कमी आएगी। क्योंकि हम सब जो 10 जमातें ये समझती हैं कि जब तक हम इकट्ठे होकर इस मकसद की कोशिश नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। PDM हसूल इक़्तिदार की कोशिश नहीं है, मफाद की कोशिश नहीं है। इसका वाहिद मकसद ये है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए। इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है।
لیکن یہ کیا آپ نے ایسی پروووکیشن کی جس کی زرداری صاحب نے بڑے فرنٹ فٹ پہ ویڈیو پہ بیان دیا اس دن؟ کچھ تو پروووکیشن ہوئی ہوگی نا جس پہ آپ بلاول صاحب کی تو سمجھ آتی کہ انہوں نے منصورہ پہنچے تو وہاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سلیکشن ہمارے خون میں نہیں ہے بلکہ ایک لاہور کے سیاسی خاندان کے کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی بڑی پوائنٹڈ قسم کی پرسنل اٹیک تھی. تو یہ کیا میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ کیا پروووکیشن آپ کی طرف سے کیا ہوئی جس پہ اتنا غصے کا اظہار کیا گیا؟ کوئی غصے کا اظہار نہیں ہے، وہاں پر ہر قسم کی باتیں ہوئی ہیں. کوئی پروووکیشن میں نے کم از کم وہاں نہیں دیکھی. زرداری صاحب نے اپنی بات کی ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کو بات کرنے کا حق ہے، وہ کریں. تو جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے. بلکہ سیاست کی بڑی کامیابی بھی یہ ہوتی ہے کہ کون سی بات نہیں کرنی. تو اگر کوئی بات کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے، میں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. تو بار بار بھی جو پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں وہاں پر انسان کو ذرا جوش آ جاتا ہے، کچھ سوال چبھتا ہوا ہوتا ہے تو بات آدمی ایسی کر جاتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. تو بہرحال جو باتیں جس نے کی ہیں وہی جواب دے سکتا ہے، میں تو ان کی جگہ جواب نہیں دے سکتا. لیکن عام طور پہ اس قسم کی تنقید کرنے سے جو مقصد ہے اس سے بات ہٹ جاتی ہے، اور ایسی تنقید جو ہوتی ہے یہ ایک کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے واضح صاحب؟ کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ 4 اپریل کی میٹنگ میں کیا نتیجہ نکلے گا. وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی ہماری طرف سے معذرت ہے. تو مقصد ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا لائے عمل جو لانگ مارچ اور استعفوں والا تھا یہ تو گڑبڑ ہو. کیا اگر پی پی بھی استعفے نہیں دیتی تو پی ایم ایل این پھر بھی دے گی؟ دیکھیں، جماعت استعفے دینا ہی مقصد نہیں ہے. استعفے تو ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک کوشش ہے، اور وہ مقصد یہی تھا کہ اگر 160 سیٹوں سے استعفیٰ دیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں تو یہ نظام نہیں چل سکتا. نظام تو آج بھی نہیں چل رہا، لیکن جب آدھا پارلیمان، آدھی نیشنل اسمبلی خالی ہو جائے گی تو وہ نظام نہیں چلے گا. پیپلز پارٹی نے سے اختلاف کیا کہ ہم سی سے رابطہ کریں گے، وہ رائے لے لیں اپنی، اس کے بعد یہ پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا سب جماعتیں کوئی دلیل پیپلز پارٹی ایسی دے سکتی ہے، کوئی ان کے پاس ایسا لائے عمل ہے کہ جو مقصد ہے پی ڈی ایم کو. پھر میں وضاحت کر دوں کہ مقصد بڑا واضح ہے، اس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو 73 سال یہ تجربے کیے ہیں یہ ناکام ہو گئے. جی ان سے ملک کو زوال کے علاوہ کچھ نہیں ملا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے نظام کو تبدیل کر کے آئین کے مطابق کیا جائے، ورنہ آپ 100 الیکشن کروا لیں، 100 تجربے کر لیں، ہائیبریڈ نظام بنا لیں، ملک آگے نہیں چلے گا. یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، یہی پی ایم ایل این کہتی ہے، یہی پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے. اس اصول کے جو لائمل ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے. یہ اختلاف آج موجود ہے. اگر پیپلز پارٹی کو ایسی دلیل لے آتی ہے کہ کوئی راستہ بتا سکتی ہے تو یقیناً پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں اس کو سننے کے لیے تیار ہوں گی. اچھا عباسی صاحب، آپ نے میٹنگ کی بات کی ہے اور کلوز ڈور میٹنگ تھی آپ کی، اور اس میں جس طرح یہ باتیں باہر آئیں، کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب بات بعد میں کر رہے تھے لیکن میڈیا پہ وہ ٹکر پہلے چل رہے تھے. اس کی بھی کوئی جانچ چھان پٹک ہوئی ہے کہ یہ سب ٹیکسٹ کیسے کلوز ڈور میٹنگ کا باہر آیا اور پھر میڈیا پہ رپورٹ ہوا؟ پاکستان میں کوئی چیز بھی کلوز ڈور نہیں ہوتی. وہ کلوز ڈور ہوتی ہے لیکن کلوز ڈور نہیں ہوتی. تو وہ معاملات ہمیشہ باہر جاتے ہیں. تو اب یہ پی ڈی ایم کا کام چھان بین کرنا نہیں ہے. ہم کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے. جس نے کیا اس نے غلط کیا، اس کو شرمندگی ہونی چاہیے. تو اس سے یقیناً پی ڈی ایم کے مقصد کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا. نقصان ان چیزوں سے کبھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، ایک مقصد ہے. یہ انہی لوگوں میں سے تھا بڑا مقصد ہے جو یہ انہی لوگوں میں سے تھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے عباسی صاحب. ظاہر ہے. دیکھیں، یہ میٹنگ اوپن پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے، زوم ہے،
آج کل ٹیکنالوجی جہاں پر اتنی ترقی کر گئی ہے تو وہاں پر اس ٹیکنالوجی کے اندر انٹرفیئرنس بھی اتنی ترقی اسی رفتار سے ترقی کرتی ہے. تو یہ چیزیں اوپن پلیٹ فارم پر آپ حاصل کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو ان کی تشہیر کرنا کسی مقصد کے تحت ہی کیا جاتا ہے, اور وہ مقصد یقیناً پی ڈی ایم کے جو بڑا مقصد ہے اس کے اصول میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہی ہوتی ہے, جس سے یقیناً اس مقصد کے اصول میں کوئی فائدہ تو پہنچا نہیں ہے. جی نظامی صاحب. جی عباسی صاحب, یہ ایک یکدم یہ کشمیر کا بھارت سے تعلقات کی تجدید کے بارے میں بات کی ہے اور کہا ہے کہ وی شوڈ بری دا ہیچٹ, اور ہمیں اپنے اندرونی طور پہ بھی غور کرنا چاہیے پالیسیوں سے. اسی قسم کا بیان ملتا جلتا عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں, وزیر اعظم. تو یہ بھارت سے تعلقات تو ایسی چیز ہے کہ جس سے سب کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے, لیکن عمومی طور پہ مسئلہ کشمیر کا ذکر ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کشمیر کے ذکر کے ساتھ کہ وہ حل ہونا چاہیے. آرٹیکل 370 کی تنسیخ جو تھی, اسی وجہ سے پاکستان نے اپنے سفرا بھی واپس بلائے تھے. تو وہ اب یہ مطالبہ نہیں ہے بھارت سے تعلقات کی تجدید کا کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے. تو اس سارے صورتحال میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف بھی یہی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان کو پھر فارغ ہونا پڑا اسی وجہ سے. دیکھیں, یہ میاں نواز شریف صاحب کی کوشش یا عمران خان کی کوشش یا کسی اور کی کوشش کی بات نہیں ہے, یہ ایک ملک کی بات ہے. ہم پچھلے 72 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل نکالا جائے اور جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق نکالا جائے. اس کے لیے جو کوششیں میاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. ان کوششوں کا کیا رد عمل ہوا ملک کے اندر وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آج جو بات کشمیر کی جا رہی ہے, یہ ذرا پاکستان کے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. محض ایک دو بیان دینے سے بات نہیں بنے گی. آج یہ بات عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا موقف ہے کیا کشمیر کے معاملے پر. کیا ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا ہم UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا ہم ہندوستان کے موقف کی بات کر رہے ہیں؟ آج سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ایک مسئلہ جس پر پوری پاکستانی قوم متفق تھی, ہم نے اس کو بھی متنازع کر دیا ہے, اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. بیان دینے کی بات نہیں ہے. آپ بیان دے کر پاکستان کے عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں. کشمیر کے مسئلے پر اگر ضرورت تھی تو پاکستان کے ایوانوں میں بات ہونی چاہیے تھی. وہاں پر لاتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آج بھی بتایا جائے. میں تو آج بھی سننا چاہتا ہوں کہ کیا موقف ہے پاکستان کا کشمیر کے اوپر. ہندوستان نے اپنا معافی ضمیر آپ کو بتا دی ہے, صرف بتا نہیں دیا, کر بھی دی ہے. تو پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ کہیں ہم آئے آپس میں تجارت کر لیتے ہیں. تجارت تو بہت پہلے بھی ہو سکتی تھی. تو ذرا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کھل کر بات ہو, ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ ہو کہ کیا معاملہ ہے کشمیر کا, کیا حل ہم نکالنے جا رہے ہیں کشمیر کا. یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ چند مہینے پہلے یہ بات شروع ہوئی کہ جی گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ صوبہ بنا دیا جائے. اس پر بڑی میٹنگیں بلائی گئیں, پھر وہاں بدتمیزی بھی کی گئی لوگوں کے ساتھ, وہ ایشو بھی ختم ہو گیا. اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں کوئی کشمیر کے معاملے پر کوئی بات آگے چلنے لگی ہے. آج وہ باتیں شاید سمجھ آ رہی ہیں. تو ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اسی لیے کہتا ہوں, یہی پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جب تک ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. ریفرینڈم کرا لیں, ایک سوال فریم کر لیں, ملک کے اندر ریفرینڈم کرا لیں کہ کیا جو ہندوستان نے کیا ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں. میں ایک سوال بنا دیتا ہوں, اگر میں ریفرینڈم کراؤں تو یہ سوال کروں گا کہ کیا جو ہندوستان نے کیا ہے کشمیر کے ساتھ ہمیں قبول ہے, یا کوئی اور سوال بنا لیں.
تو یہ ان معاملات کی جس طرح ہم ڈیل کرتے ہیں اور پھر تاریخ جو ہمیں سبق دیتی ہے وہ ذرا بڑی متضاد باتیں ہیں. تاریخ نے ماضی میں بھی ہمیں یہ سبق دیے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو آج یوسف رضا گیلانی صاحب کی استدعا مسترد ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو لے کے, اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, پی ڈی ایم کو لے کے مکس سگنلز ہی آ رہے ہیں. 26 مارچ کا جو مریم نواز صاحبہ کی طلبی ہے نیب پہ, اب قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس میں شریک ہوگی اور قمر زمان قاہرہ صاحب خود قیادت کریں گے اس سارے عمل کی. دوسری جانب جو یوسف رضا گیلانی صاحب سے آج جو فیصلہ آیا ہے, عدالت نے ان کی استدعا نہیں سنی, درخواست نہیں منظور ہوئی. بنیادی طور پہ نظامی صاحب جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی تک یہ قانونی چارہ جوئی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو لے کے پیپلز پارٹی کی سولو فلائٹ ہی لگتی تھی. اب اگر وہ فردر آگے جاتے ہیں مزید پلیٹ فارم پہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اکیلا ہی ان کو یہ لڑنا پڑے گا یا پی ڈی ایم ساتھ ہوگی اس پہ؟ دیکھیں, پی ڈی ایم تو اصولی طور پر ساتھ ہوگی. مولانا نے تو ان کو جو آج گلہ کیا ہے زرداری صاحب سے کہ یہ بچہ خانہ بچوں کی طرح یہ نہ اپنا بیچ چرائے کے بڑھنا پھوڑے, تو وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریپروچ کا معاملہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اور دوسری یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتیں جن کی ایک دوسرے کی متعارف رہی ہیں, تو میرے خیال سے یہ سوال واضح صاحب سے پوچھتے ہیں. جی واضح صاحب. جی دیکھیں, جو معاملہ اب عدالت میں ہے, ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, اب سپریم کورٹ جانا پڑے گا. تو پی ڈی ایم, ساری پی ڈی ایم نے یوسف رضا صاحب کو ووٹ دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہیں, اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو الیکشن ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جیتا ہے 49-48. یہ تو بدنصیبی ہے ہماری کہ آج ایک موقع تھا, سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ تھے, آج بھی متنازع چیئرمین ہیں, کہ وہ خود کہہ دیتے, وہ خود اس کرسی پر بیٹھتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر مظفر شاہ صاحب نے یہ ووٹ ریجیکٹ کیے جس کا کوئی نظیر نہیں تھی. جو عین ووٹ ڈالا گیا تھا وہ عین ہدایات کے مطابق تھا جو سینٹ کے ایوان میں رکھی گئی تھیں. تو اگر سنجرانی صاحب خود کہہ دیتے کہ جناب میں ہار گیا ہوں, تو اس میں ہاؤس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا اور پاکستان کی اندر جمہوریت بھی مضبوط ہوتی. لیکن ہمیں کرسیوں کے ساتھ جڑنے کی عادت ہے, تو وہ یہ نہیں کر پائے. تو اب وہ چیئرمین سینٹ رہتے ہیں جب تک عدالت فیصلہ کرتی ہے, لیکن میرا خیال تھا کہ عزت زیادہ کماتے اگر وہ ایک اصولی اور ایک جرأت مندانہ فیصلہ کر لیتے کہ الیکشن پاکستان کے عوام, پاکستان کے جو سینیٹر ہیں وہ اپنی رائے دے چکے ہیں اور میں الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو ایک متنازع سینٹ چیئرمین الیکشن سے آج ہمارے چیئرمین سینٹ موجود ہیں. جی واضح صاحب, یہ محترمہ مریم کی پیشی ہے نیب میں 26 کو شاید. اس روز اتنی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں جا کے تو ہنگامہ آرائی کا خدشہ شاید نیب کو, اسی لیے اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا, جو کہ انپریسیڈنٹڈ بات ہے. تو کارروائی تو عدالت میں ہونی ہے نیب کی, تو اس کا کیا کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو گئے؟ نہیں, نیب کی کارروائی عدالت میں نہیں ہے. نیب نے پچھلے 2.5 سال میں جو کام کیے ہیں وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں. ہم نے بارہا کہا ہے کہ اگر نیب حق پر ہے, کوئی اس نے تفتیش کرنی ہے تو کیمرے لگا کر تفتیش کرے. یہ جب بھی ملک میں سیاست کو ایک رخ پکڑتی ہے تو نیب حرکت میں آ جاتی ہے, جو آدمی بولتا ہے تو نیب حرکت میں آ جاتی ہے. تو سپریم کورٹ بھی یہی باتیں کر چکا ہے. تو اب پاکستان کے عوام اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں, پی ڈی ایم بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہے. یہ تماشے مت لگائیں ملک کے اندر. تفتیش کے لیے مریم صاحبہ بالکل پیش ہوں گی, کال اپ نوٹس آیا ہے, پیش ہوں گی, لیکن
یہ عوام کا حق ہے, آئینی حق ہے کہ وہ جمع ہو کر اس کا اپنی رائے کا اظہار کر سکیں کہ یہ تماشے جو ہیں یہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے, یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ تماشے جو ہم لگاتے ہیں. بھائی صاحب, یہ عوام کے ساتھ جانا کیا اداروں کو پریشرائز کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ حکومت بھی یہی موقف اپنا رہی ہے کہ آپ عوام کو استعمال کر کے اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. ہم بالکل عوام پر کوئی ادارے پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. عوام جو ہوں گے باہر ہوں گے, وہ خود آئیں گے. جب آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ہراساں کریں گے تو کیا آپ کے خیال میں عوام چپ بیٹھے رہیں گے؟ کیا نیب نے آج تک کوئی بیان دیا ہے؟ نیب یہاں روز پریس سٹیٹمنٹ دیتا ہے. نیب نے کوئی بیان دیا ہے کہ اس کے ایک جج نے بلیک میل ہو کر نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا تھا؟ نیب نے کوئی بیان دیا ہے اس کے بارے میں؟ نیب نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط تھا اور ہم اس فیصلے کو ختم کرتے ہیں, ختم کرواتے ہیں؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ نیب خود عدالت میں جاتی. آپ نے نیب کے دونوں کال اٹینڈ, میں نے بہت سے نیب کے یہ کال اپ نوٹس بھگتے ہیں. آپ یقین کریں کوئی بات وہاں کرنے کی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ان کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اور صرف ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پر بلا کر اور جو سیاستدان ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کی حد تک کی جائے. آج ملک میں گندم کا سکینڈل نیب کو نظر نہیں آتا, ملک میں دوائیوں کی چوری نظر نہیں آتی, جو آج ایچ ای سی میں جو ایک رشتہ دار لگائی گئی ہیں پرائم منسٹر کی وہ ان کو نظر نہیں آتی ہیں. ان کو جو آج یہ کووڈ کی دوائیوں کا سکینڈل ہے وہ نظر نہیں آتا. پوری دنیا یہاں کہہ رہی ہے, دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ایک کووڈ کا ویکسین نہیں خریدا, اور اب اجازت, پہلا ملک ہے جس نے اجازت دی ہے کہ ویکسین باہر سے لا کر بازار میں بیچے جائیں. کیا آپ 50-60 ارب خرچ کر کے پاکستان کے 50 کروڑ عوام کو 5 کروڑ عوام کو ویکسین نہیں لگا سکتے تھے؟ آج چھوٹے چھوٹے ممالک نے ویکسین اپنے پورے جو ان کے افیکٹڈ لوگ تھے ان کو لگا دیا ہے. یہاں ہم تو نیب کے تماشے یہاں دیکھتے رہتے ہیں. ملک کے اصل مقاصد تو ایک طرف رہ گئے. یہ نیب کی سرکس کو بند کریں, ملک کے معاملات حل کریں. میں تو سننا چاہتا ہوں ملک کے وزیر اعظم سے کہ میں نے 5 کروڑ ویکسین کا آرڈر دے دیا ہے. میں تو سننا چاہتا ہوں. آپ لگائیں ٹیکس, اس کے لیے پاکستان کے عوام دینے کو تیار ہے. آپ نے جو ٹیکس لگائے ان سے کیا کیا ہے؟ صحیح ہے. جی اچھا یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو نے اپنا امام تبدیل کر لیا. وہ پہلے مولانا فضل الرحمان تھے اور اب سراج الحق ہیں بقول وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے فواد چودھری. یہ تو خیر انہوں نے تجزیہ طور پہ کہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سراج الحق سے میٹنگ کی کیا سیاسی انٹرپریٹیشن ہے, کیا تو کیا یہ جو باقاعدہ یعنی یہ ہوگا کہ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے متقابل کھڑی ہوں گی اور اوپنلی ووٹنگ ہوگی, اس لیے یہ ہو رہا ہے, یا اس سے پہلے کوئی یہ آپس میں طے کر لیا جائے گا کہ کون ہے مشترکہ کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں میں ان باتوں پر اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا. بلاول بھٹو صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ جس سے مرضی ملے ان کی اپنی مرضی ہے, جو بات مرضی کریں اپنی سوچ کے مطابق. میں اس بات سے اتفاق کروں یا نہ کروں ان کو بات کہنے کا حق حاصل ہے. تو جو جہاں تک چیئرمین سینٹ جو لیڈرز اپوزیشن کی بات ہے سینٹ میں, وہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے. پی ڈی ایم نے کمیٹی بنائی, ساری جماعتیں شامل ہوئیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ لیڈرز اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نامنیٹ کرے گی. انہوں نے کر دیا ہے. یہ الیکشن کا جو لیڈر ہوتا ہے, جو اپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے, یہ کبھی الیکشن سے نہیں بنتا, یہ متنازع نہیں ہوتا. جی, کیونکہ متنازع پھر اپوزیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بات کوئی میری یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے جو ہم ٹی وی کی خبروں سے سنتے ہیں. جی ابھی تک نہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نہ کسی اور رابطے میں یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا لیڈرز اپوزیشن بنانا چاہتی ہے. ہم نے اخباری بیان بھی سنے ہیں, لیکن اگر یہ مسئلے کو ری اوپن کرنا ہے تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم موجود ہے, وہاں پر لے آئیں. نہیں باسی صاحب, بنیادی طور پہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام پہ ان کو اختلاف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو ملوث لوگ تھے, جن لوگوں پہ الزام تھا, تو ان کی وکالت کی تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے.
تو یہ بنیادی وہ ہے. تو اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی شخصیت آڑے آ رہی ہے تو ان دا گریٹر انٹرسٹ تو آپ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں, کوئی اور ان کی جگہ لا سکتے ہیں. جی یہ حق بھی پیپلز پارٹی کو حاصل ہے کہ وہ نام پہ اعتراض کر سکتے ہیں. ایسا کوئی اعتراض آیا نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ سب اخباری خبریں ہیں کہ وہ وکیل تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو قتل میں ملوث لوگ تھے. تو ایسی کوئی بات کم از کم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یا ہمیں کوئی کنوے نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض ہے. بالکل ان کا حق ہے, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی ٹھیک ہے, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یہ بات لا سکتے ہیں, ٹھیک, بہت شکریہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ نے بھی. بہت شکریہ تسنیم صاحبہ, آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, ایک تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ نے کہ جو خطہ ہے اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان کی جانب سے بھی یہ اب مذاکرات کو لے کے خاصا وارم جیسچر دیا گیا. جو مودی ہیں, پرائم منسٹر مودی, ان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا گیا جس میں وہ اعتماد کی فضا قائم رکھنے کے اور خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ. لیکن اسی دورانیے میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس تناظر میں اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے. جو سابق ہائی کمشنر ہیں دہلی میں پاکستان کے, عبد الباسط صاحب, ان کی کتاب ہے جس نے ابھی آنا ہے منظر عام پہ, جس کا ٹائٹل ہے دشمنی. ایک بھارتی جرنلسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مودی کی ترجیحات کو یک طرفہ اہمیت دی اور جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو پس پشت ڈالا. اور ایسا ہی تسنیم اسلم صاحبہ کی جانب سے بھی ایک بیان ماضی میں آیا تھا. تو نظامی صاحب, یہ ایسے موقعوں پہ جب خوشگوار تعلقات کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو باسط صاحب کی کتاب ہے میرے خیال سے, جس میں انہوں نے بڑا یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ ضرور ذرا اومنس ہے, کیونکہ عمومی طور پہ یہ پروپیگنڈا یا یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے کشمیر کاز کو ایک لحاظ سے سیبوٹاج کیا, کیونکہ وہ ہر حالت میں اپنے کاروباری مفادات کے لیے وہ بھارت سے دوستی ہے, اور فارن آفس کے کچھ لوگوں کو لوپ میں سے نکال دیا. ایون فارن سیکرٹری اور باسط صاحب جب ہائی کمشنر تھے دلی میں, ان کو بھی اس پروسیس سے نکال دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے میرے خیال سے محترمہ تسنیم سے پوچھنی چاہیے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, خیریت. جی تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ بیک گراؤنڈ, یہ آپ کو تو معلوم ہوگا, اس وقت یو آر ان سروس اور آپ شاید ترجمان تھیں اس وقت, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ باسط کی جو کتاب ہے وہ بھی آئی نہیں ہے, اور یہ بہت پری میچور ہوگا کہ کتاب پڑھے بغیر, اور رسپانسبل بھی ہوگا اس کے کسی کنٹینٹ یا جو کچھ ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے اس پہ کامنٹ کرنا. ہم ان کا انٹرویو کوٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے بھارت کو دیا ہے, یہ میں کلیریفیکیشن کر دوں. میں نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا, لیکن آپ کا جو کامنٹ تھا کہ ریلیشن شپ میں وارمتھ کی بات ہو رہی ہے, تو اس موقع پہ میرا خیال ہے کہ میں نے جب بات کی تھی وہ تقریباً 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے, اور باسط نے بھی آبویسلی اوور نائٹ خط نہیں, وہ خط آنے کے بعد یا ڈی جی زیمو کی میٹنگ کے بعد کتاب نہیں لکھی. کتاب لکھنے میں بھی 1-2 سال انہوں نے ضرور انویسٹ کیے ہوں گے, اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ جو وارمتھ کی بات کی اپنے لیٹر میں, یہ ایک بڑا, مجھے نہیں پتا کہ اس کو اتنا آؤٹ آف پروپورشن کیوں کیا جا رہا ہے بلو اپ. یہ ایک بڑی روٹین کی چیز ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سال تک یہ لیٹرز ایکسچینج ہوتے رہے ہیں ایک دوسرے کے نیشنل ڈے پہ,
یوم آزادی پہ دونوں ممالک کے سربراہ ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے ہیں، ان کی بلکہ اس سے کئی زیادہ سبسٹینٹیو لیٹرز لکھے گئے ہیں. یہ تو لیٹر بہت ہی، ایک تو اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، دوسری جو ایک انہوں نے سبسٹینٹیو ایشو کی بات کی ہے وہ ہے ٹیررزم. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹیررزم کا مینشن کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان بھی ٹیررزم پہ بھارت سے بات کرنا چاہے گا. ایک طرف تو یہ ہے کہ انڈیا میں جو سو کال ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، میں جموں اینڈ کشمیر میں ہونے والے وہاں پہ کمبیٹنٹس پہ اٹیکس کو انٹرنیشنل لا کے انڈر وہ ٹیررسٹ اٹیکس نہیں کنسیڈر ہوتے، ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے. انوسنٹ لوگوں پہ اٹیکس ہوں وہ بالکل ہیں، لیکن جو آکیوپیشن فورس ہے اس پہ اٹیکس ٹیررسٹ اٹیکس نہیں ہیں. بھارت کے اندر البتہ جو ہیں اٹیکس ہوئے ہیں، جیسے پارلیمنٹ کا اٹیک ہے، اس کے علاوہ جو ممبئی کا اٹیک ہے، اس کے اوپر جیوری اسٹل آؤٹ. پارلیمنٹ اٹیک پہ تو ممبئی کا ہو گیا، اس کے اوپر میں کہوں گی کہ جیوری اسٹل آؤٹ. پارلیمنٹ اٹیک پہ اگر آپ کو آئی ایم شیور کے نام بھی یاد ہوگا آپ ان کو، خاتون کو شاید کبھی، نرملا دیش پانڈے ایک بہت ویل ریسپیکٹڈ اور سینئر انڈین پارلیمنٹیرین تھیں. انہوں نے ایک کمیشن کو، فیکٹ فائنڈنگ مشن کو ہیڈ کیا تھا، جنہوں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ یہ نہ تو یہ افضل گرو نے اٹیک کیا ہے، نہ اس میں باہر سے کوئی آیا ہے. بڑے ڈوبیس سرکمسٹانسز ہیں، یہ اندر کے انوالومنٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. بیسیکلی ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ اٹیک تھا. ممبئی کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ وہ فالس فلیگ اٹیک تھا. مکہ مسجد، باقی سارے یہ اسی طرح کے کیسز ہیں. اور سمجھوتا بھی ہے، ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سمجھوتا ٹیررسٹ اٹیک میں پاکستانی مارے گئے تھے. پھر کلبھوشن جادیو کا معاملہ ہے. پھر افغانستان سے پاکستان کے اندر جو بھارت ٹیررزم کو پروموٹ کرتا رہا ہے، اسپانسر کرتا رہا ہے، وہ معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 ڈوسیے یو این کو پریزنٹ کیے ہیں. تو ٹیررزم تو ایسا ایشو ہے جس پہ ہم بھی بات کرنا چاہیں گے. جو چیز اس میں تھوڑی سی مجھے انٹریگنگ لگی ہے کہ ہماری طرف سے جس طرح ایک پبلک فورمز پہ جس طرح ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جیسے بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، اور وہ اس کانٹیکس میں بھی ہیں کہ پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جب تک انڈیا 5 اگست کے سٹیپس کو رول بیک نہیں کرتا، بھارت سے بات چیت نہیں ہو سکتی. تو کیا وہ کوئی ایشورنس ملی ہے کہ وہ سٹیپس رول بیک ہونے والے ہیں؟ اگر آپ انڈیا کے جو سوشل میڈیا پہ پبلک فورمز میں ڈبیٹ ہو رہی ہے، یا جو انڈیا کے جو ان کی ایجنسیز کے ساتھ یا بی جے پی کے ساتھ کام کرتے ہیں جرنلسٹ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت تبھی سیریس ہوگی جب وہ 5 اگست کے سٹیپس کو اکنالج کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ ان چیزوں پہ اب کوئی بات نہیں ہوگی. تو ان حالات میں کیا کوئی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے؟ مجھے لگتا نہیں. جی ہاں صحیح ہے، آپ کی یہ اسسمنٹ ہے. لیکن آرٹیکل 370 کی تنسیخ کا ذکر ہم نے بھی کیا نہیں جب یہ ویلکم کیا اس کی مودی صاحب کے جیسچر کو، اور یہ ڈی جی ایم اس کا جو ہوا ہے. خیر یہ تو ایک طرف رہی بات ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کا جو رول تھا اس وقت سرتاج عزیز اور ان دونوں کو بھی سنب بھی کیا، وہ جو طارق فاطمی صاحب تھے، اور باقی بھی ان سب کو گلوب سے باہر رکھا. یہ باتیں تو ٹھیک ہے، جو کہا جاتا تھا کہ بلکہ کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، تو اس حد تک تو بات چلے گی تھی. اس کا جواب تو ان ایلیگیشنز کا اور ریزنز کیا ہیں، اس کا جواب تو نواز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں. میں تو آئی کانٹ ریڈ ہز مائنڈ. لیکن تسنیم صاحبہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی 16 مارچ 2020 کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، اور اس میں آپ نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ نواز شریف کے دور میں دفتر خارجہ
میں نے بات کی تھی اس کانٹیکسٹ میں کہ آئی واز اسپوکس پرسن منسٹری کی، اور اس حیثیت میں جو انسٹرکشنز ملی تھیں میں اس کے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. باسط صاحب کو کیا انسٹرکشنز گئیں، باسط صاحب سے کیا بات ہوئی، ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں، اس کے بارے میں وہی بات کر سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ نواز شریف صاحب بتا سکتے ہیں. میں نے بات کی تھی کہ ایز اسپوکس پرسن جب آپ کو پالیسی پہ بولنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا پیرامیٹرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، نیچرلی آپ سے آن دا اسپاٹ بھی سوال ہوتے ہیں. میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی اور ان انسٹرکشنز کی بات کی تھی، یا کب مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گی. اور یہ وہ باتیں ہیں جیسے یہ کہنا کہ میں نے کامنٹ نہیں کرنا، یہ میں اس وقت بھی لائیو میڈیا کو بھی میں نے کہا تھا، اس لیے میں نے کوئی ایسی نئی بات کی نہیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گی، تو وہ میں اس وقت بات کر چکی تھی. جہاں تک یہ آسپیکٹ ہے ہائی کمشنر کو کیا انسٹرکشنز گئیں یا کیا ہوا، اس پہ میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں. نظامی صاحب اچھا، اس وقت پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم تھوڑے زیادہ اوور ایکٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ تھا ہے، لیکن یہ تھا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک 370 کے معاملے میں پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر لے، یہ انیکسیشن آف کشمیر کو، اور اس مطالبے میں دستبردار ہو جائے کہ اس کو ریووک کیا جائے 370 کو، معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے کرنا بہت مشکل ہوگا. دیکھیے 370 کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے کبھی بھی کھل کے بہت سے 370 کی ریسٹوریشن یا اس کا سیکریسنٹ ہونے کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ فنڈامنٹلی اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تھا جس کے تحت کشمیر نے انڈیا کو جوائن کر لیا تھا، اور 370 اس ریلیشن شپ کو ایک طرح سے ڈیفائن کرتا ہے. ہمارا مسئلہ 370 نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انیکسیشن، آکوپیشن کے بعد کشمیریوں کی زبردستی انڈیا میں شمولیت اور انیکسیشن اور آکوپیشن کو مزید اس کے جو انڈر سچویشن ہے اس کو اور ایگریویٹ کرنا ہے. تو ہمارا مسئلہ وہ ہے، اور جو حکومت پاکستان کہتی آئی ہے جب سے یہ بھارت نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ بھارت سے بات چیت نہیں ہوگی جب تک وہ رول بیک کر کے اسٹیٹس کو انٹری نہیں کر دیتے جس پہ پاکستان اور بھارت کی نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں. کہ بہت شکریہ تسنیم اسلم، سابق ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.